इस बार वो मेरे दुरुस्त लहजे से सहम गई थी। शायद वो कुछ बोलना ही चाहती थी, लेकिन मैंने उसे डपट दिया। खामोश, बिल्कुल खामोश। वो यूं चुप हो गई जैसे उसने ना बोलने की कसम खा ली हो। अलबत्ता उसके चेहरे से खौफ मुतरश्शे था। उसका खामोश रहना ही उसके लिए बेहतर था। पुलिस सायरन की आवाज़ें तो बंद हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि पुलिस मुझे तलाश कर रही होगी। मैं अनुष्का की तरफ से मोहतात था। उसकी ज़रा सी होशियारी मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी। मैं दिल ही दिल में सुबह के जल्द होने की दुआ कर रहा था। साथ ही मैं सोच रहा था कि मैं इस बंगले से बाहर किस हुलिये में निकलूंगा। अगर इलाके में पुलिस मौजूद हुई तो वो मुझे फौरन ही पकड़ लेगी। दफातन इंटरकॉम की बजने वाली घंटी से मेरी सोचें मुंतशिर हुईं। मैंने अनुष्का की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोली, मेरी दादी फ़ोन कर रही होंगी। क्यों? उन्हें रात के वक्त वॉशरूम जाना होता है तो वो मुझे कॉल करके बुला लेती हैं। मुझे जाना होगा। कहने के साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। जी दादी, आती हूँ। रिसीवर रख कर वो उठ खड़ी हुई और मैं भी कश्मकश में मुब्तला होता हुआ उठ खड़ा हुआ। किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम? वो चौंकी। अगर दादी ने तुम्हें देख लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुमकिन है वो दादी के कमरे में जाते ही पुलिस को फ़ोन कर दे। उससे कुछ भी बाइद नहीं था और ना ही वो काबिले भरोसा थी। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। क्या तुमने मुझ पर विश्वास किया था? मैंने तंजिया लहजे में कहा। वो मेरी बात से मुतासिर हुए बगैर बोली, तुम तो मर्द हो इसलिए, और तुम बहुत चालाक लड़की हो। मैंने भी उधार न रखा। तुम लड़कियां हर मर्द को एक ही नज़र से देखती हो। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, तो इसी तरह मर्द भी एक जैसे नहीं हो सकते। जवाबन वो खामोश रही। शायद मैंने अपनी बातों से उसे लाजवाब कर दिया था। लम्हा भर के बाद वो बोली, ओके, तुम उन मर्दों में से नहीं होगे, लेकिन मुझे देर हो रही है। दादी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है अनुष्का, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दादी के सामने नहीं आऊँगा, लेकिन ये बात एक बार फिर अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारी ज़रा सी गलती तुम्हारी और तुम्हारी दादी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए मेरे खिलाफ जो भी कदम उठाना, सोच समझ कर उठाना। मैं ख़तरनाक हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारी किसी भी कदम से मैं ख़तरनाक बन सकता हूँ। मैं कोई गलत हरकत नहीं करूँगी। अच्छी बात है, मैंने कहा, चलो। वो आगे बढ़ी और मेरे आगे आगे चल पड़ी। मैं भी उसके पीछे था। मैंने पिस्तौल का रुख उसके पुश्त की तरफ किया हुआ था ताकि वो खौफजदा रहे। ड्राइंग रूम से होते हुए वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई और मुझसे इस्तफसार किया, क्या तुम भी अंदर आओगे? तुम दरवाज़ा खुला रखना, मैंने सोचते हुए कहा। मैं यहीं मौजूद हूँ, लेकिन मेरी वार्निंग अपने जहन में रखना। मुझे याद है वो चुभते हुए लहजे में बोली और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसने मेरे कहने के मुताबिक दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था। लम्हा भर के बाद मैंने अंदर झांका। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था, लेकिन उसी लम्हे अनुष्का ने लाइट जला दी और पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मैंने दरवाजे की ओर से देखा। अनुष्का, एक बूढ़ी औरत जिसने शब ख्वाबी का लिबास पहना हुआ था, उसका हाथ पकड़े एक तरफ जा रही थी। 2 मिनट के बाद वो उसे वॉशरूम भेजकर खुद बाहर खड़ी हो गई। शायद उसे अपनी पुश्त पर मेरी नज़रें चुभती हुई महसूस हुई थीं। तभी उसने मुझे पलट कर देखा। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद वो अपनी दादी को बिस्तर पर लिटाने, लाइट बंद करने के बाद बाहर आ गई। हम दोनों खामोशी से चलते हुए वापस अनुष्का के कमरे में आ गए। क्या इस बंगले में सिर्फ तुम दो दादी पोती रहती हो? मैंने सोफे पर बैठते हुए दरियाफ्त किया। मेरा मतलब है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जवाबन उसने खामोशी इख्तियार रखी, जैसे वो बताना ना चाहती हो। मैंने भी दोबारा पूछना मुनासिब न समझा। वैसे भी मैंने कुछ घंटों के बाद वहाँ से चले जाना था। अलबत्ता मैंने ख़ास तौर पर नोट किया था कि अपने माता पिता के बारे में सुनकर अनुष्का के चेहरे पर अफसुर्दगी, यासियत और कनूतियत के तासुरात फैल गए थे, और वो एक तवील सांस लेकर रह गई थी। फिर ना जाने उसके दिल में क्या बात आई कि उसने इंटरकॉम के साथ पड़ा हुआ तस्वीर फ्रेम उठा लिया और खामोशी से उसे देखने लगी। जब वो बोली तो उसके लहजे में अफसुर्दगी और रंजीदगी की आमेजिश थी। मेरी माता तो स्वर्ग में हैं। कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हो गया था। अलबत्ता मेरे पिता जिंदा हैं। वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं। कभी कभार ही यहाँ चक्कर लगाते हैं। अलबत्ता उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है दुनिया में उन जैसा शायद ही किसी का पिता हो। अच्छा, क्या ख़ास बात है तुम्हारे पिता में?
میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وقت گزاری کے لیے یہ سلسلہ گفتگو بہترین تھا۔ انہوں نے کئی شہروں میں اناتھ آشرم بنوائے ہیں جن کا خرچہ وہ خود اٹھاتے ہیں، جواباً انوشکا نے بتایا۔ ایک مندر بھی تعمیر کرایا ہے جہاں پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم اپنے پتا کی تصویر دکھانا چاہو گی؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کی تصویر دیکھوں۔ ہاں کیوں نہیں، دیکھ لو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے فریم میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پستول سائڈ پر رکھا اور فریم سیدھا کر کے دیکھا۔ تصویر دیکھتے ہی مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 100 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ساکت و جامد پھٹی پھٹی نظروں سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو چکی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تصویر میں موجود مرد منہ چڑھاتے ہوئے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ تصویر 3 افراد پر مشتمل تھی۔ ایک رتن کمار تھا، دوسری اس کی بیوی اور تیسری اس کی بیٹی انوشکا تھی۔ رتن کمار اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے چپکے کھڑے تھے جبکہ انوشکا درمیان میں کھڑی تھی۔ تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور بیک گراؤنڈ میں ساحل سمندر دکھائی دیا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل بھی تھے۔ اس تصویر میں انوشکا جوان تھی، شاید وہ تصویر 3-4 سال پہلے کی تھی۔ میں قدرت کی لایا عملی پر اش کر اٹھا کہ میں جس کی تلاش میں انڈیا آیا تھا اس نے مجھے اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ قدرت کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کڑی سے کڑی ملاتا ہے۔ جیسا کہ میں دیپک کے بھیجے ہوئے گنڈے کی موٹر بائیک اٹھا کر بھاگا تو پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، ان سے جان چھڑا کر بھاگا تو رتن کمار کے گھر پہنچ گیا۔ انوشکا کو شاید میری کیفیت سمجھ میں نہیں آئی تھی یا اس نے اور کوئی مطلب لیا تھا، تبھی وہ مستفسر ہوئی۔ تم میرے پتا کی تصویر دیکھ کر چونکے کیوں ہو؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں، فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو پھر تم چونکے کیوں؟ اس نے اپنا سابقہ سوال دہرایا۔ مجھے لگا، میں نے لمحہ بھر کو سوچا اور بات بنائی کہ شاید میں ان کو جانتا ہوں اس لیے میں چونکا تھا۔ اس نے ہنکاری بھری۔ میں نے اسے فریم واپس کر دیا۔ کمرے میں جہاں غسل سکوت طاری ہو گیا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت تو مجھ پر آشکار ہو چکی تھی کہ انوشکا رتن کمار کی بیٹی ہے۔ میں تو مکیش کالونی میں اس کی رہائش گاہ پر جا رہا تھا، لیکن قدرت نے اس کی بیٹی اور ماں سے ملا دیا تھا۔ اب مجھے جو بھی قدم اٹھانا تھا انتہائی سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ میں منزل کے قریب ترین پہنچ چکا تھا۔ رتن کمار مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اب تمہارے پتا تم لوگوں سے ملنے کب آئیں گے؟ دفعتاً میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں نے انوشکا سے استفسار کیا۔ میری بات پر انوشکا چونکی۔ ان کے آنے کا کوئی سمے نہیں ہے، اس نے جواب دیا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی، میں نے جلدی سے کہا۔ دراصل مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے پتا اچانک یہاں نہ آ جائیں اور میں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ تو سنو، پتا جی ہر روز نہیں آتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں کیونکہ دادی کو ان کا آنا پسند نہیں۔ کچھ خاندانی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پتا جی اور دادی ماں کا جھگڑا ہے۔ اوہو، میں نے شکر کی سانس لی کہ اس نے کریدا نہیں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی، لیکن مجھے اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ یقین کرتی ہے یا نہیں۔ میں تو صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ویسے میرے پاس رتن کمار کو یہاں بلانے کا بہترین موقع تھا۔ انوشکا یرغمال تھی اور اسے جو میں کہتا وہ مجبوراً کرتی۔ میں نے سوچا کہ اگر انوشکا کو اس کی دادی ماں کو مارنے کی دھمکی دوں تو وہ یقیناً رتن کمار کو کال کر کے بلانے پر آمادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے اس پر عمل کرنے کا قصد کر لیا۔ قبل اس کے کہ میں انوشکا سے بات کرتا، دفعتاً ہماری سماعتوں سے انوشکا کی دادی کی اذیت بھری چیخ ٹکرائی تو انوشکا بے ساختہ چونک پڑی۔ اوہو، یہ تو دادی کی آواز ہے، وہ بولی۔ میں خاموش رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ دادی دادی کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں بوکھلایا اور انوشکا کے پیچھے لپکا۔ انوشکا تو اپنی دادی ماں کے کمرے میں چلی گئی جبکہ میں دروازے کی اوٹ میں ہو کر اندر دیکھنے لگا۔ اس کی دادی قالین پر گری پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر تھا اور چہرے پر اذیت بھرے تاثرات جیسے سبت ہو کر رہ گئے تھے۔ سوتے میں اچانک اس بوڑھی عورت کے پیٹ میں درد ہوا تھا
جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا تھا اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ انوشکا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے پکار رہی تھی۔ دادی، دادی آپ کو کیا ہوا ہے دادی؟ آنکھیں کھولیں دادی، میرا پیٹ۔ اس کی دادی بمشکل یہ کہہ سکی تھی، درد، پلیز ہیلپ، پلیز ہیلپ۔ انوشکا نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا تو میں بھی جلدی سے اندر چلا گیا۔ اس دوران میں نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا۔ پلیز میری دادی کو ہسپتال لے چلو، ان کے پیٹ میں بہت درد ہے۔ انوشکا نے رندھی ہوئی آواز میں مجھ سے التجا کی۔ پلیز ہماری ہیلپ کرو، پلیز۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میں ان کو ہسپتال کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میں گڑبڑایا، میں تو پلیز ان کو ہسپتال لے چلو ورنہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ انوشکا روتے ہوئے بولی، پلیز پلیز میں تمہاری بنتی کرتی ہوں، ہماری مدد کرو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ باہر جانا خطرناک تھا، پولیس میری تلاش میں جگہ جگہ موجود ہوگی۔ انوشکا مسلسل میری منتیں کر رہی تھی اور انسانیت کے ناطے میں مجبور ہو کر انوشکا کی دادی کو ہسپتال پہنچانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے انوشکا سے پوچھا، کیا کار موجود ہے یا ٹیکسی منگوانی پڑے گی؟ کار ہے، تم ان کو اٹھاؤ، انوشکا نے کہا تو میں نے آگے بڑھ کر درد سے کراہتی دادی کو باہوں میں اٹھایا اور انوشکا کے پیچھے چلتا ہوا پورچ میں پہنچ گیا جہاں ایک نئے ماڈل کی کار موجود تھی۔ انوشکا نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو میں نے دادی کو سیٹ پر لٹا دیا۔ میں گیٹ کھولتی ہوں، تم کار باہر نکالو، انوشکا نے کہا۔ کیا تمہیں کار چلانی نہیں آتی؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے کار چلانی نہیں آتی، اس نے جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پلیز جلدی کرو انوشکا، اگر پولیس نے، میں نے کہنا چاہا۔ اس نے سرعت سے میری بات قطع کی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں بادل نخواستہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر کے بعد کار کو سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ اس دوران میں نے ماسک باکس سے ایک ماسک نکال کر نہ صرف پہن لیا تھا بلکہ ڈیش بورڈ پر پڑی کیپ بھی اٹھا کر سر پر پہن لی تھی۔ شاید وہ ڈرائیور کی کیپ تھی۔ مجھے راستہ بتاتی جاؤ، میں نے بیک مرر میں دادی کے پاس بیٹھی انوشکا سے کہا۔ کیا تمہیں راستے معلوم نہیں؟ نہیں، میں اس شہر میں نیا ہوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کار ذرا تیز چلاؤ، دادی کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، انوشکا نے جواباً کہا اور پھر وہ مجھے گائیڈ کرنے لگی۔ صد شکر کہ میرا پولیس سے سامنا نہیں ہوا تھا اور ہم بخیر و عافیت 25-30 منٹ کے بعد ایک ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا، ایک سائٹ پر ایمبولینس کی گاڑیاں کھڑی تھی۔ میں نے انوشکا کی دادی کو اٹھایا اور ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ انوشکا بھی میرے ساتھ تیز تیز چل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد انوشکا کی دادی کو ایمرجنسی روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب ہم ہسپتال کے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ رات کے باعث ہسپتال میں عملے کے علاوہ چند افراد ہی موجود تھے۔ میں نے ہسپتال کی دیوار پر لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ صبح کی روشنی پھیلنے میں 1.5-2 گھنٹے ہی باقی تھے۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے لیکن انوشکا کے چہرے پر بے حد پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ میں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، انوشکا، کیا تم اپنے پتا کو کال نہیں کرو گی؟ جلدی میں اپنا سیل فون گھر بھول آئی ہوں، انوشکا نے جواباً کہا۔ لیکن ان کو کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ میں ٹھٹکا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیونکہ پتا جی خود نہیں آئیں گے، انوشکا نے سوچ کر جواب دیا۔ وہ اپنے بندوں کو بھیج دیں گے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ بہت مصروف رہتے ہیں، زیادہ تر وہ ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں، ان کا بزنس ہی ایسا ہے۔ ممکن ہے وہ اب بھی ملک سے باہر ہوں۔ کیا بزنس ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ ان کے ایک نہیں کئی بزنس ہیں، انوشکا نے کہا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، ہوٹلز، مختلف کمپنیز وغیرہ۔ پھر اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان اور کوئی بات ہوتی، اسی لمحے ایمرجنسی روم سے ایک ڈاکٹر اور ایک نرس باہر نکلے۔ انوشکا اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، میری دادی کیسی ہیں؟ انوشکا کے لہجے میں بےتابی تھی۔ پیٹ میں گیس بھرنے کے باعث ان کو تکلیف ہوئی تھی لیکن اب ان کی حالت بہت بہتر ہے، ڈاکٹر نے جواباً کہا۔ اگر انہیں ہسپتال لانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی تو شاید ان کی حالت بگڑ چکی ہوتی۔ بہرحال بھگوان کی دیا ہے، میں نے ٹریٹمنٹ دے دی ہے، دوائیاں بھی لکھ دی ہیں۔ آپ انہیں دوائیاں باقاعدگی سے کھلاتی رہیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ او بھگوان، تیرا شکر ہے، انوشکا پرسکون لہجے میں بولی، پھر ممنون نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، بل کاؤنٹر پر ادا کر دیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد انوشکا میرے پاس آ گئی اور ممنون لہجے میں بولی، تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے بر وقت ہماری مدد کی۔ سچ میں اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں اکیلی دادی کو کبھی بھی ہسپتال نہ لا سکتی۔ جواباً میں نے اسبات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔
انوشکا آتے وقت کارڈ اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ اس نے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے بتایا گیا کہ اس کی دادی کو ہوش آ چکا ہے تو وہ جلدی سے روم میں چلی گئی، جبکہ میں کوریڈور میں ہی موجود رہا۔ مجھے روم میں جا کر کیا کرنا تھا؟ کچھ ہی دیر کے بعد انوشکا باہر آ گئی اور بولی، دادی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ پھر تم نے کیا بتایا؟ میں نے انہیں یہی بتایا کہ تم میرے دوست ہو اور میں نے تمہیں کال کر کے بلایا تھا۔ انوشکا نے بتایا۔ وہ مطمئن ہو گئی ہیں، آؤ میں تمہیں اپنی دادی سے ملواتی ہوں۔ میں اس کی دادی سے نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن انوشکا مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے میرا تعارف اپنے دوست ونود کے طور پر کروایا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ میں ہی انہیں یہاں ہسپتال لایا ہوں۔ بھگوان تمہیں ہمیشہ خوش رکھے ونود بیٹا، اس کی دادی نے ممنون لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے ہسپتال لا کر احسان کیا ہے، تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ جواباً میں خاموش رہا۔ میں انوشکا کی دادی سے بھلا کیا بات کرتا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا بیٹا رتن کمار کس کماش کا انسان ہے تو شاید اس بار اسے ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا، اور شاید یہ ہارٹ اٹیک جان لیوا ہو جاتا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد انوشکا کی دادی کو چھٹی مل گئی اور ہم واپس بنگلے میں چلے گئے۔ واپسی پر مجھے پولیس کہیں دکھائی نہ دی۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی سفیدی اپنی چادر چاروں اطراف پھیلا رہی تھی۔ اس کی دادی کو کمرے میں پہنچانے کے بعد میں نے یہی سوچا تھا کہ ان دونوں کو بنگلے میں چھوڑ کر میں ہاروے کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن انوشکا نے مجھے روک لیا۔ مجھے اس کے روکنے پر حیرت ہوئی۔ تم مجھے کیوں روک رہی ہو؟ میں مستفسر ہوا۔ میرے سوال پر وہ گڑبڑا گئی تھی، تاہم اس نے خود پر قابو پا لیا۔ صبح ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں تم ناشتہ کر لو۔ اس نے جیسے بات بنائی تھی، مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں پولیس سے بچ کر آیا ہوں، ایک مجرم ہی ہوں نا، میں نے سوچ کر کہا۔ ایسا نہ ہو کہ تم میرے ناشتے میں زہر ملا دو۔ شاید اسے میری بات بری لگی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ خفگی سے بولی، دیکھو میں نہیں جانتی کہ تم فراری ہو یا نہیں، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ تم بہت اچھے دل کے مالک ہو۔ تم نے جس طرح میری مدد کی ہے، میری دادی کو بر وقت ہسپتال پہنچایا ہے، شاید اگر کوئی تمہاری جگہ اور ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتا۔ یہ میرا انسانی فرض تھا۔ میں نے اس کی بات قطع کی۔ ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں، وہ ناصحانہ لہجے میں بولی۔ تمہارے اس طرز عمل نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتی ہوں، لیکن تم نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں ہوس نہیں دیکھی، ورنہ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر تو لڑکوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ ہم ایک ہی کمرے میں تھے، لیکن تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اگر تم چاہتے تو پستول کے زور پر۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کیا۔ میں نے کہا نا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں مانتا ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ اچھا چلو اب میری بات مان لو، وہ اس بار لاڈ بھرے انداز میں بولی تو میں اندر ہی اندر ٹھٹک گیا۔ میرے دماغ میں فوراً یہ بات سمائی کہ کہیں انوشکا کو مجھ میں دلچسپی تو نہیں، شاید وہ میرے طرز عمل سے متاثر ہو کر مجھے اپنا دل دینا چاہتی ہو، لیکن مجھے اس کے دل کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنانے کے دوران وہ بولتی بھی رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے بنگلے پر ایک عورت بھی کام کرتی ہے، لیکن ان دنوں وہ بیمار تھی، اس لیے وہ چھٹیاں لے کر گھر پر آرام کر رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بنگلے کی صفائی ستھرائی اور کچن کا کام وہ خود کرتی ہے۔ بنگلے سے بھی بہت کم باہر نکلتی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارا باپ کروڑ پتی ہے، پھر بھی تم لوگ اتنے چھوٹے سے بنگلے میں رہتی ہو۔ تمہیں تو پالی ہل جوہو جیسے علاقے میں رہنا چاہیے، گھر میں نوکروں کی فوج ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ دادی انہیں پسند نہیں کرتی۔ ماتا شری جب زندہ تھی تب ہم ویلے پارلے میں رہتے تھے۔ ان کی مرنے کے بعد دادی زبردستی مجھے یہاں لے آئیں۔ یہ گھر دادا شری کا ہے۔ دادی نے یہاں سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا۔ وہ بتاتی ہیں کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہمارا خاندان بہت غریب تھا۔ دادا معمولی درزی تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ایک انگریز گاہک نے اپنے سورس سے دادا شری کو فوجیوں کی وردی سینے کا ٹھیکہ دلا دیا۔ کپڑے بھی انہوں نے ہی ادھار دلوائے تھے، بس اس ٹھیکے نے ان کی زندگی بدل دی۔ دادا کے مرنے کے بعد پتا جی نے کوئی ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے دادی نے ان کو یہاں سے نکال دیا تھا۔ دادی پرانے خیال کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر کے کام اگر گھر کی عورتیں نہ کریں تو لکشمی ناراض ہوتی ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ اس عمر میں بھی گھر کے کام خود کرتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے، بڑلا سے زیادہ امیر انڈیا بھر میں کوئی نہیں، پھر بھی ان کی بیوی اپنے ہاتھ سے بنائی دال ڈائننگ ٹیبل پر ضرور رکھتی ہے۔
جب اس نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر سجایا اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، چلو ناشتہ شروع کرو، میں نے کھانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ قریب کی کسی مسجد سے اذان کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ میں نے ہاتھ روک لیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ انوشکا مجھے بغور دیکھ رہی ہے۔ اذان ختم ہونے کے بعد میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو اس پر نظر پڑی تو وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ ناشتہ کرو۔ کیا تم مسلمان ہو؟ وہ سرسراتی آواز میں بولی تو میں نے طویل سانس لیا اور سمجھ گیا کہ وہ حیرت سے مجھے کیوں تک رہی تھی۔ کیوں کیا یہ سوال؟ ایسے ہی۔ تو پھر تم بت کیوں بن گئی ہو؟ میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ کیا انڈیا میں مسلمان نہیں رہتے ہیں لیکن کیا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے دریافت کیا۔ دراصل میرے تمام رشتہ دار مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ انوشکا نے وجہ بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، اپنے ساتھ بم باندھ کر ہجوم میں گھس جاتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ ان کے دماغ کا اختراع ہے، میں نے دوسرا لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ مسلمان کبھی بھی ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ امن پسند ہوتے ہیں۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انوشکا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، لیکن میں وقفے سے انوشکا کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً ذہنی خلجان کا شکار تھی۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ کال بیل بج اٹھی۔ کال بیل کی آواز سنتے ہی ہم دونوں ٹھٹک گئے تھے۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے انوشکا کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاید چوکی دار آ گیا ہوگا۔ چوکی دار؟ ہاں۔ کیا اس نے آ جانا تھا؟ ہاں، پریشان مت ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں آتی ہوں۔ وہ مجھے بیٹھے رہنے کی نصیحت کر کے کچن سے باہر چلی گئی اور میں اٹھ کر کھڑکی پر آ گیا۔ کھڑکی کے سامنے گیٹ کا منظر واضح دکھائی دیتا تھا۔ میں نے انوشکا کو دیکھا جو لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ذیلی گیٹ کھولا۔ باہر کون تھا مجھے دکھائی نہ دیا، لیکن پھر جیسے ہی انوشکا سائڈ پر ہوئی اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے وجود میں سنسناہٹ کی ایک تیز لہر دوڑتی چلی گئی۔ دماغ میں جیسے الاؤ جلنے لگا، کن پٹیاں سلگ اٹھیں اور میرے ہاتھوں کی مٹھیاں خود بخود بھینچتی چلی گئیں۔ آنے والا رتن کمار تھا، جس نے جدید تراش خراش کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یک لخت میرے دماغ میں یہ خیال ابھرا کہ کہیں انوشکا نے میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا۔ اس نے رتن کمار کو میرے بارے میں اطلاع کر دی ہو اور وہ فوراً ہی یہاں آ گیا ہو اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی ہو۔ لیکن اس نے کب رتن کمار کو فون کیا تھا یہ سمجھ نہیں آیا تھا، کیونکہ میں تو سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ میرے دماغ میں ایسے خیالات کی یورش ہونے لگی اور میں سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے رتن کمار یہاں اکیلا تو نہیں آیا ہوگا، اس کے ہرکارے بھی اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اندر نہیں آئے تھے، ممکن ہے مجھے گھیرنے کے لیے کوئی طریقہ استعمال کر رہے ہوں۔ کچھ بھی تھا، مجھے متعلق پرواہ نہیں تھی، لیکن میں ہوشیار ضرور ہو گیا تھا۔ اگر یہ رتن کمار ہی جتن کمار تھا تو مجھے دیکھ کر یقیناً چونک پڑے گا۔ انوشکا اس کے ساتھ چلتی اور باتیں کرتی ہوئی اندرونی حصے میں ہی آ رہی تھی۔ انوشکا کے انداز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے حد مطمئن ہے۔ چند لمحوں کے بعد رتن کمار اور انوشکا ڈرائنگ روم میں پہنچے تو مجھے انوشکا کی آواز سنائی دی۔ پتا جی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، رتن کمار کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو رتن کمار کی آواز جتن کمار سے ملتی جلتی تھی یا بالکل ویسی ہی تھی۔ ماتا جی کیسی ہیں؟ میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ٹھیک ہیں، انوشکا نے جواباً کہا۔ ماتا جی کہاں ہیں؟ وہ سو رہی ہیں۔ اتنی دیر تک؟ رتن کمار کے لہجے میں حیرت تھی۔ دراصل وہ، انوشکا وضاحت کر رہی تھی کہ دفعتاً میری سماعت میں اس کی دادی کی آواز پڑی۔ آ گئے رتن؟ نمستے ماتا جی، رتن کمار نے کہا۔ آپ جاگ گئیں؟ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں۔ لمحہ بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ میں عجیب ہی صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ رتن کمار کو مارنے کا موقع اچھا تھا، لیکن اس کی ماں آ گئی تھی۔ بیٹا کیا وہ لڑکا چلا گیا ہے؟ رتن کمار کی ماں نے انوشکا سے میرے بارے میں پوچھا۔ اس کی کیا حالت ہوئی تھی میں نہیں جانتا تھا، البتہ میں چشم تصور میں دیکھ سکتا تھا۔ انوشکا کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی لہرائے تھے۔ ماں کی بات سن کر رتن کمار بھی شاید چونکا تھا۔ میں نے کچن کے دروازے کی اوٹ میں ہو کر ڈرائنگ روم میں جھانکا تو مجھے رتن کمار صوفے پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی ماتا سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ انوشکا سائیڈ صوفے پر براجمان تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ کافی مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ کون لڑکا؟ ماتا جی آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ رتن کمار کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔
میں اسی لڑکے کی بات کر رہی ہوں جو مجھے ہسپتال لے گیا تھا، وہ بولی۔ ارے بتاؤ نا انوشکا، ہسپتال کیوں؟ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ رتن کمار چونکتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ رات کو سوتے میں اچانک پیٹ میں شدید درد ہوا تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ چوکیدار بھی چھٹی پر تھا اور مجھے ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے انوشکا بٹیا نے اپنے دوست کو کال کر کے بلا لیا تھا جو مجھے ہسپتال لے گیا۔ وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، مجھے تو بہت پسند آیا ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد رتن کمار کی آواز سنائی دی۔ وہ انوشکا سے پوچھ رہا تھا، انوشکا کون ہے وہ لڑکا؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ نہیں پتا جی، آپ اسے نہیں جانتے، انوشکا نے جواباً کہا۔ وہ میرے ساتھ کالج میں ہی پڑھتا تھا۔ رتن کمار کی ہنکاری گونجی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ انوشکا کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ کیا وہ موجود ہے یا چلا گیا ہے؟ میں ایسے نوجوان سے ملنا چاہوں گا جس نے میری ماتا کی جان بچائی ہے۔ جی پتا جی، وہ کچن میں موجود ہے، انوشکا نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ارے وہ کچن میں کیا کر رہا ہے؟ شاید رتن کمار کو حیرانگی ہوئی تھی، تبھی اس نے کہا، اسے بلاؤ بھائی، میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ جی اچھا، انوشکا نے جواباً کہا، اور پھر مجھے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ یقیناً انوشکا کچن کی طرف آ رہی تھی۔ میں الرٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے مجھے انوشکا کو قابو کرنا تھا، تب جا کر میں رتن کمار کو قابو کر سکتا تھا۔ کچن میں آتے ہی انوشکا بولی، آ جاؤ، میرے پتا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ دادی نے تمہارا نام لیا تھا، ورنہ میں نہ بتاتی، کیونکہ پتا جی میرے دوستوں کو پسند نہیں کرتے، خاص کر میرے بوائے فرینڈ کو۔ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کاش میں ان سے جھوٹ بول دیتی کہ تم یہاں سے چلے گئے ہو، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تمہیں ان سے ملنا ہی ہوگا۔ واقعی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا، مجھے ہر صورت رتن کمار کے سامنے جانا تھا۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ اگر وہ جتن کمار کا ہم شکل تھا تو مجھے دیکھ کر بالکل بھی نہیں چونکے گا، لیکن اگر اس نے جہاز میں جتن کمار بن کر میرے سامنے ڈرامے بازی کی تھی تو مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں گی، تب مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جتن کمار ہی در حقیقت رتن کمار ہے۔ اب انوشکا میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے لہجے میں واضح طور پر خوف محسوس ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ چلو، میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس انوشکا کا پستول موجود تھا، لیکن اسے مارنے سے پہلے روزینہ کے بارے میں معلوم کرنا ضروری تھا۔ اگر وہ زندہ تھی تو رتن کمار کو مارنے کے بعد میں اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے مجھے انتہائی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لینا تھا۔ سب سے پہلے رتن کمار سے اگلوانا تھا، اس کے بعد ہی میں کوئی دوسرا قدم اٹھا سکتا تھا۔ یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی کہ اگر رتن کمار کے ساتھی باہر موجود ہوئے تو میں کسی بھی صورت یہاں سے فرار نہ ہو سکوں گا۔ اس سے آگے میری سوچ اٹک گئی۔ انوشکا کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے رتن کمار کو فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ وہ خود ہی کسی کام سے یہاں آیا ہے۔ میں جب انوشکا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو انوشکا بولی، پتا جی یہ ہے میرا دوست۔ رتن کمار نے گردن گھما کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی کی لہر نہیں ابھری تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی مسافے کے لیے ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلو ینگ مین، تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے فوراً یہاں آ کر میری ماتا جی کو ہسپتال پہنچایا۔ میں نے اس سے مصافحہ کرنے کے بعد جواباً کہا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میں صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن میرا وجود زلزلے کی زد میں تھا۔ مجھے دیکھ کر رتن کمار کا چہرہ متغیر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو بالکل نارمل انداز میں بیٹھا تھا۔ یہ وہی جتن کمار تھا، بالکل وہی نقوش، چہرے کی ساخت اور بولنے کا انداز، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ انوشکا بھی خود کو نارمل رکھنے کی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ رتن کمار ہی جتن کمار تھا تو اس وقت وہ کمال کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی ماتا بھی ممنون نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رتن کمار نے دریافت کیا۔ جی میرا نام ونود ہے۔ میں نے انوشکا کو بھی یہی نام بتایا تھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی میں نے اٹکتے ہوئے کہا، میں بٹیون بازار میں رہتا ہوں۔ تمہارے پتا کیا کرتے ہیں؟ رتن کمار کی طرف سے ایک اور سوال آیا۔ ان کی کتابوں کی شاپ ہے۔ میرے ذہن میں جو بات آئی میں نے جواب دے دیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ میری بہن کا قاتل میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں نے خود کو بے بسی کی دلدل میں پھینک دیا تھا۔ اس لمحے میرے دل میں آیا کہ میں اسے گولیوں سے بھون ڈالوں۔ میں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے نامحسوس انداز میں جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالنا چاہا،
تو اندر ہی اندر بے اختیار چونک پڑا۔ میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میری جیب میں پستول نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب انوشکا کچن میں آئی تھی تو اس وقت پستول میری جیب میں تھا، لیکن اب نہیں تھا۔ شاید انوشکا جانتی تھی کہ میں کوئی حرکت کر سکتا ہوں، اس لیے اس نے کمال مہارت سے میری جیب سے پستول نکال لیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ رتن کمار کو پتہ چلے کہ میں چوری چھپے اس کے گھر میں داخل ہوا ہوں اور انوشکا کا پستول میرے پاس ہے۔